अगर सेनेटर तलहा महमूद KPK से ही हैं, सेनेटर तलहा महमूद और डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो बहन है, वो तशरीफ़ लाए दोनों, और सेनेटर तलहा की तो मुलाकात हुई, दैट इज़ आई बिलीव सो सैटरडे को मुलाकात हुई। सैटरडे को डॉक्टर तलहा महमूद, सेनेटर तलहा महमूद साहब और डॉक्टर फौजिया दोनों की मुलाकात मतवक्को थी डॉक्टर फौजिया से, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर फौजिया डॉक्टर आफिया से ना मिल सकी, मगर सेनेटर तलहा महमूद जो थे उन्होंने मुलाकात ज़रूर की। उन्होंने अपना आंखों देखा हाल क्या बयान किया मेरे नोटिस में, तो ज़ाहिर है मैं उसको फॉलो करती हूँ, मेरे नोटिस में है। मैं बराह रास्त सेनेटर तलहा महमूद से आपकी बात करवाने जा रही हूँ कि उन्होंने क्या देखा। उस दिन सैटरडे को जब मुलाकात थी तो डॉक्टर फौजिया की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, मगर संडे को जब उन्होंने कहा जी वो कल आ जाएँ, अगले दिन वो जाती हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि US नेवल मरीन्स के अंडर है ये जो जेल खाना है, बहुत खूबसूरत, बहुत वसी, मगर जब डॉक्टर फौजिया पहुंचती हैं तो कहा जाता है कि वो जी चाबी गुम हो गई है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, आपके ऑफिस की चाबी गुम जाए तो माजिद भाई इसका मतलब है आज के बाद मुझे परेशान नहीं होना चाहिए कि US में एक इतनी बड़ी जेल जिसको US मरीन्स लुक आफ्टर कर रहे हैं उसकी भी चाबी गुम जाती है। सेनेटर तलहा महमूद मेरे साथ हैं, मैं सेनेटर तलहा महमूद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान सेनेटर हैं, पाकिस्तान में हज़ारा डिवीज़न खैबर KPK से, और करंट इस वक्त पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। सेनेटर तलहा महमूद मेरे साथ हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। पाकिस्तान से जब आपकी रवानगी हुई तो सेनेटर मुश्ताक को भी तशरीफ़ लाना था, और मैं मुतक़िद हूँ सेनेटर मुश्ताक की, सेनेटर मुश्ताक खान साहब, क्योंकि कौम के कंसर्न्स को प्लेटफॉर्म पे उजागर भी करते हैं, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से डॉक्टर फौजिया की जो पहली मुलाकात हुई तो उसमें सेनेटर मुश्ताक जो थे उन्होंने कंपनी किया था। आज की मुलाकात में, इस मुलाकात में जिसमें आप तशरीफ़ लाए हैं इतनी दूर से, यानी 1800 मील के फासले से आप जब यहाँ पे पहुँचे, ह्यूस्टन आए, ह्यूस्टन से आप टेक्सास पहुँचे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि व्हाई ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी विद यू, वो क्यों ना आ पाए सेनेटर मुश्ताक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, हो सकता है कि उनकी कोई मसरूफियत हो ठीक सर। जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, ठीक सर। और ना मेरी उनसे बात हुई है। ठीक सर। जी जी सर आप तशरीफ़ लाए और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से इस पूरे दौरान ये में कसम टूटी, एक मुलाकात हुई, और इस बार आप जब तशरीफ़ लाए तो डॉक्टर फौजिया भी ख़ास तौर पे आई। क्या इट ओनली वन मुलाकात स्केड्यूल्ड या मोर एक्सपेक्टेड? मुझे थोड़ा सा आप अपने आने का और अपनी मुलाकात के बारे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जो हुई उसके बारे में बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो मुलाकात जो शेड्यूल थी वो थी, मेरी जो मुझे बताया गया था कि मैं सेकंड और थर्ड को उनसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं एहतियातन जो है वो पहले पहुंच गया था ह्यूस्टन। तो जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो उन्होंने कहा आपका शेड्यूल चेंज कर दिया। मैंने कहा मेरा क्यों शेड्यूल चेंज किया? उन्होंने कहा जी अब आपकी जो मुलाकात है वो 30th और 1st ऑफ दिसंबर होगी और 30th नवंबर। मैं कहा मैं 30th नवंबर को तो पहुंच नहीं सकूंगा डैलस, तो मैं फिर वो 30th नवंबर वाली मुलाकात मैं नहीं कर सका उनसे, और फिर हम पहली तारीख वाली मुलाकात मेरी उनसे हो गई, और ये मेरी उनसे मुलाकात हुई बड़ी तफसील से हुई। दो घंटे के करीब मैं उनके साथ बैठा। जी
سر سینیٹر طلحہ محمود، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی کس مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ تھیں، اور ڈو یو تھنک کہ کوئی اس وقت صورتحال نظر آ سکتی ہے یا آ رہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ جو ہیں وہ یہاں سے رہا ہو جائیں گی اور پاکستان پہنچ جائیں گی؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ میری ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پہلی ملاقات نہیں ہے۔ میری پہلی ملاقات ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 2008 میں ہوئی تھی، اور میں ان کا کیس میں نے ٹرائل کیا تھا۔ میں اس وقت چیئرمین تھا وزارت داخلہ کا سینٹ پاکستان کی طرف سے، تو میں نے یہ کیس پھر ٹیک اپ کیا تھا۔ میں 2008 میں جس وقت وہ زخمی حالت میں تھیں، میں اس وقت ان کے پیچھے آیا تھا نیو یارک۔ جس وقت میں نیو یارک پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ کچھ اور بھی سینیٹر حضرات تھے، تو جب میں پہنچا ہوں تو پتہ چلا کہ وہ وہاں سے نیو یارک سے ان کو ڈیلس شفٹ کر دیا امیجیٹلی، اور ہمیں ٹائم دیا تھا کہ جی اگر آپ کل پہنچ سکتے ہیں تو کل ہم آپ کی ملاقات کرا سکتے ہیں، ادروائز مشکل ہے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، لیکن پھر میں نے کہا جو کچھ بھی ہو میں تو جاؤں گا۔ پھر میں نے اسی وقت فلائٹ لی اور میں ڈیلس پہنچا، اور ہماری ملاقات جو ہے تقریباً 3.5 گھنٹے 2008 میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ پرائر جب اس کو کنوکشن نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی میری اس سے ملاقات ہے، اور وہ ملاقات کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیوں اس لیے میرے پاس شاید کافی زیادہ انفارمیشن ہے کہ اس وقت جب وہ لائی گئی تھیں تو اس وقت انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائی تھیں کہ جس طریقے سے ان کو زخمی کیا گیا، جس طریقے سے ان کو افغانستان سے شفٹ کیا گیا، اور جو کچھ معاملات تھے وہ انہوں نے میرے سے ڈسکس کیے تھے۔ یہ 5 سال کے لیے درمیان میں سے غائب ہوئی تھیں، جب ان کے شوہر نے کہا کہ خود ساختہ غائب ہوئی تھیں، حالانکہ یہ کسٹڈی میں تھیں، اداروں کی کسٹڈی میں تھیں۔ ایف بی آئی نے بھی اس کو ڈینائی کیا اور ہمارے اداروں نے بھی ڈینائی کیا یہ کسٹڈی میں تھیں۔ تو جو زخمی حالت کے بارے میں بٹگرام ان کو لے کے جایا گیا اور افغانستان سے پھر ان کو لمبے راستے سے امریکہ لے کے آیا گیا، ان کے دانت بھی ٹوٹے۔ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ وہ زخمی کیا باڈی یا ٹارچر دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ زخمی تھی؟ جی نہیں، ٹارچر نہیں، ان کو گولیاں لگی ہوئی تھیں اس وقت، اور یا وہ اس وقت بڑی تکلیف میں تھی۔ میں آپ کو ساری سٹوری سنا دیتا ہوں اس وقت کی، اور پھر درمیان کی بھی، اور پھر میں آپ کو جو میری ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو وہ اس میں انہوں نے میرے پاس انفارمیشن ہے، انہوں نے کہا کہ میں انہی کی کسٹڈی میں تھی، اور جس وقت ان کی کسٹڈی میں تھی تو میں فینٹ تھی کہ اور اچانک میری جب آنکھ کھلی تو مجھے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، اور میرے سامنے ایک پردہ تھا، تو میں بڑی حیران ہوئی، آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے پردہ ہٹا کے ایک دم باہر دیکھنے کی کوشش کی، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید میں ان پہ اٹیک کرنے آ گئی، تو انہوں نے کہا حالانکہ ایسی بات نہیں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو خالی ہاتھ تھی، میں نے تو جسٹ پردہ ہٹایا تھا۔ تو ادھر سے وہ کوئی ایک صاحب نے رائفل لی اور اسٹریٹ اس پہ فائر کھول دیا، جس میں مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ 2 یا 3 گولیاں لگی تھیں۔ وہ اس وقت زخمی حالت میں تھی۔ پھر وہ کہنے لگی جس وقت مجھے گولی لگی تو مجھے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، اور میں گر گئی، اور بہت سخت میری بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ تو کہتی میں جب فینٹ ہو رہی تھی تو فینٹ ہونے سے پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ یہ تو مرنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں، اب یہ اس کو کس طریقے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو بہرحال وہاں پر پھر وہ اس کو لے گئے شاید ہاسپٹل، وہ کہتی ہیں پھر میں بے ہوش ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد ہمارا جو جنیوا کنونشن ہے
وہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق اگر کسی ملک میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کے کونسلر کو ایکسس دی جاتی ہے. جی سر. یہ پاکستانی نیشنلٹی تھی تو ان کو کونسلر ایکسس کے بغیر انہیں جہاز میں ڈال کے انہیں نیو یارک پہنچا دیا. اور نیو یارک میں آنے کے بعد پھر وہ بتا رہی تھی کہ شاید کچھ ٹارچر وغیرہ بھی ہوا اور اس کے بعد پھر ان کو شفٹ کر دیا فینٹن یہ جو اس وقت ڈیلس کے اندر جہاں پر ہیں وہاں پہ ان کو شفٹ کر دیا. اور وہ کہہ رہی تھی میں بہت تکلیف میں ہوں, مجھے بڑی سخت پین میں ہوں اس وقت کی بات. خیر یہ سارا قصہ ہوا اور پھر ہم نے ان کے لائر اور یہ وہ سارا کچھ کیا. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے $2 ملین جو ہے وہ وقف کیا گیا. میں نے اس کا کیس ٹرائل کیا, اپنی کمیٹی کے تھرو فارن منسٹری کو انوالو کیا, بہت سارے اداروں کو انوالو کیا. اور یہ کیس جو ہے وہ ڈاکٹر فوزیہ کو بھی میں بلاتا تھا اپنی اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اور سارے اداروں کو بھی طلب کرتا رہا اور یہ کیس چلتا رہا. اس میں پھر مظاہرے بھی ہوتے رہے اور یہ کافی ہائی لائٹ ہوا کیس. اور اس میں ہمارا اس وقت پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کے جو بچے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو ہمیں مل جائیں. تو وہ شکر ہے اس میں ہم 2 بچے برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے. ایک ان کی بیٹی تھی مریم اور ایک بیٹا تھا احمد. جو چھوٹا جو تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ کافی چھوٹا تھا, یا ڈیتھ ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. بہرحال یہ 2 بچے ہم نے برآمد کیے. یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے 2009 کی بات ہے جب ہم نے یہ برآمد کرائے تھے. اور اس کے بعد یہ پھر میں نے جو ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے کیے اور اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی اور پورے 2008 سے لے کے 2000 ٹل ٹوڈے میں ان کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ بالکل منسلک ہوں. میں نے اس میں ریزولوشنز پاس کرائے ہیں سینٹ سے, میں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا. لاسٹ ٹائم جب انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے اور اس طریقے سے ملاقات طے ہو گئی ہے اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے, تو میں اس وقت مجھے ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا. میں اس وقت فیڈرل منسٹر تھا اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجن کا. تو مجھے انہوں نے ایک فیڈرل منسٹر جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی ریلیجیس افیئرس کے, انہوں نے مجھے اس کا ایڈیشنل چارج دیا. اور اس وقت میرے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا کہ مجھے 1,60,000 پاکستانیوں کو حج کرانا تھا اور ہمارے پاس انتظام نہیں تھے. ایک منٹ قیمتی تھا. تو میں نے اس وقت اس وجہ سے ان سے معذرت کی کہ اس وقت میرا جانا جو ہے بہت مشکل ہوگا کیونکہ حج ہے. اور جو بھی آپ نے کہا کہ میں سٹنگ اس وقت فیڈرل میں اس وقت سٹنگ نہیں ہوں. میں پچھلی جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس کی کیبنٹ کا ممبر تھا. جب ٹیک کیئر گورنمنٹ آئی تو اس میں اس کے بعد میں نے اپنی فیڈرل منسٹریز جو ہیں وہ ہماری ڈیزالو ہو گئی تھی. بہت شکریہ سر. مگر آپ کی گورنمنٹ میں بھی زیادہ تر لوگ جو اس وقت بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جن کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے. مگر سر میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان پوائنٹس کو ریز کیا ہمارے فلور کے اوپر. اینڈ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی 86 ایئرس, اور یہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے ماجد بھائی, یہ جو قید تنہائی ہے دس از ناٹ ایزی, یعنی جیتے جی موت کے مترادف اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. سمیع بھائی ذرا پلیز, ڈاکٹر سمیع اللہ اگر آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں کوئی سوال تو زیادہ بہتر ہوگا. سر اگلے دن جس دن آپ کی ملاقات ہوئی اسی دن ڈاکٹر فوزیہ کی بھی ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ, بٹ انفارچونیٹلی they did not allow her, they allowed one person. اگلے دن جب ملاقات ہونا تھی, دس از ویری اسٹرینج کہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور یو ایس میرینز جس کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور کہا گیا کہ چابی کھو گئی. کوئکلی اگر آپ وہ بھی شیئر کر لیں, اور پھر اگر ملاقات ہوئی تو حقیقت میں انہوں نے کیا کہا, اور یو بینگ اے گورنمنٹ آفیسر اینڈ ہیونگ اسٹرانگ پلز ود دی ہائر اتھارٹیز ان پاکستان,
व्हाट डू यू थिंक कि क्या डॉक्टर आफिया मेरी सिद्दीकी की रहाई मुमकिन हो सकेगी? जी जी, 1 तारीख को मेरी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में मेरी ही सिर्फ मीटिंग शेड्यूल थी। मैं खैर मिला, मेरे साथ कौंसलर जनरल, हम दो की मुलाकात जो है वो अलाउ की गई थी। और उसके दूसरे दिन जो वाक़या हुआ जिसमें डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को रोक दिया गया था, वो दूसरे दिन था। और फिर तीसरे दिन जब हमने ये सारा टेकअप किया इमीडिएट वाशिंगटन से, तो तीसरे दिन फिर उनकी मुलाकात हो गई थी। अब मैं अपना इस मुलाकात का अहवाल और जो पिछली मेरी मुलाकात थी उसका कंपैरिजन आपको मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, और वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है डिस्टर्ब लगे। जी, बहुत ज़्यादा मसाइल मुझे नज़र आए। और मेंटली जो है वो मेरा ख़्याल है कि मेंटल लेवल भी उनका काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो उन्होंने खैर मुझे तो पहचान तो लिया था, लेकिन उसके साथ कुछ बातें ऐसी भी बहुत सारी हुई जिसमें उसे लग रहा था कि उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ठीक नहीं है। और ये 2 घंटे लगभग जो मुलाकात हुई उसमें मेरा ख्याल है कि 1 घंटा 55 मिनट तो मैं सिर्फ उनकी बातें सुनता रहा हूँ, और जिसमें उन्होंने बहुत सारी बेशुमार पिछली बातें पता नहीं कहाँ कहाँ की, फिर उनकी बातों से लग रहा था कि उसका रब्त कुछ नहीं है। और उनका माइंड जो है काफ़ी डिस्टर्ब है, और इस वक्त तो उनको बहुत ज़्यादा मेंटल एड की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, और लास्ट टाइम मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहिबा आप इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, पीएचडी की आपने एमआईटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, और आपका सब्जेक्ट बहुत न्यूरोलॉजी। सब्जेक्ट था, तो उसके बारे में आपको कुछ याद हो। तो वो खैर वो बड़ी समझदार और खातून है, लेकिन उनका मेंटल लेवल जो है वो ख़राब हो चुका है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने फिर मुझे एक बात की, मैंने कहा अच्छा आखिरी बार मुझे कुछ पैगाम तो दे दें कि आपके चाहने वाले, आपको आपके लोग, आपके अजीज़ो क़रीब, उनके लिए आपका क्या पैगाम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी भी तरीके से जल्द यहाँ से आज़ाद कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ जो है वो अच्छा नहीं किया गया। बहरहाल मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर देखिए, अगर हम कानूनी मैं देखूं तो कानूनी तौर पे इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, इसमें काफ़ी सारे गैप्स हैं। विदाउट काउंसलर एक्सेस उनको अफगानिस्तान से शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो क्राइम वो कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो उनकी अटेम्प्ट अव्वल तो हुई नहीं, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि गोलियां तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को लगी हैं और सजा भी उन्हें मिली है। मतलब ये एक अजीब सा फिनोमिना है कि जिसने मारी है उसकी बजाय उसको सजा दी गई जिसको लगी हैं। तो खैर अगर हम मान भी लें कि ये हुई है, एक और दूसरा ये कि ये यूनाइटेड स्टेट की टेरिटरी में क्राइम नहीं हुआ, ट्रायल हुआ यूनाइटेड स्टेट में, क्राइम कहाँ हुआ, अफगानिस्तान में। शिफ्ट कैसे किया गया, विदाउट पाकिस्तानी कौंसलर एक्सेस के। तो ये बहुत सारी वायलेशंस भी थी, और अगर सारी चीजें भी मान ली जाए तो फिर भी इसकी सजा 7 साल बनती है। तो 7 साल की जगह 86 साल सजा देना उसका भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर $2 मिलियन जो है वहां पर उस वक्त लॉयर को दिया गया, लेकिन लॉयर ने भी कोई काम नहीं किया सही तरीके के साथ। लीगली काफी सारे गैप्स हैं। हमने इधर लीगल टीम्स की जो है हायरिंग की है, और मैं और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी इस केस को बड़ा संजीदगी से और बड़ी उसके साथ ले रहे हैं। हमने यूके से भी एक लॉयर को बुलाया, मिस्टर क्लाइव, जो इस पे काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इधर लोकल भी हमने लॉयर का सेटअप किया। उसके अलावा हमने यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पर जो लोग हैं उनको अप्रोच करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि
یہ پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا ہے اس 15 سالوں میں کہ اب بریک تھرو ہو چکا ہے، اور اس بریک تھرو کے ساتھ ہم جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ ملتی ہے اور انصاف ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ان کو لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ سے ملاقات تھی، اور ڈاکٹر فوزیہ سے ڈاکٹر عافیہ کی جو ملاقات ہوئی، تھوڑا سا احوال اگر اس کے بارے میں بھی آپ بیان فرما دیں تو۔ دیکھیں، دوسرے دن ملاقات تھی تو وہی سلسلہ ہوا جو آپ نے بتایا کہ چابی گم ہو گئی ہے، چابی لگ نہیں رہی ہے، یہ بیچاری وہ کھڑی رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو وہ ان کو اصولی طور پہ دیکھا جائے تو وہ لگ ایسے رہا تھا جیسے ان کو روکا گیا۔ خیر، دوسرے دن پھر ان کی ملاقات ہوئی، اس میں درمیان میں شیشہ تھا، اور ایک طرف وہ تھی، دوسری طرف یہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی تھی۔ شیشہ تھا یا بارز تھیں، یعنی ایک دوسرے کو سننے کے لیے مائکرو فون تھا درمیان میں؟ جی، مائکرو فون تھا، لیکن درمیان میں شیشہ ہوتا ہے، وہ بار والے دروازے ہوتے ہیں اور پوری دیوار ہوتی ہے، سوائے ایک چھوٹے سے شیشے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی دھندلا سا۔ تو اور باقی ٹیلی فون لگا ہوتا ہے، ٹیلی فون پہ آپ بات کر سکتے ہیں، وہ اپنا ٹیلی فون وہاں سے لگائیں گی تو ادھر آواز آتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیمرہ لے کے جانے کی اجازت تھی؟ کوئی تصویر بنا پائے؟ نہ 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 نہ، تصویر تو چھوڑو، سوئی بھی اندر نہیں لے جا سکتے۔ تصویر کیا، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ایک ایک چیز کی وہاں پہ بڑی تھارو تلاشی ہوتی ہے، اس کے بعد اندر جب جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں تو ایون پانی تک لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صحیح آپ صحیح۔ سینیٹر طلحہ محمود، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی گئے تھے تو ایک سوال تھا، کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت انوالو ہوتی اور اگر چاہتی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جیسے پریزیڈنٹ جاتے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے کر سکتا ہے۔ تو کیا بات ہے کہ پاکستان کی، اور یو آر ود دیم فرام 2008، تو کیا وجہ ہے کہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لفظ کہا ہے باقاعدہ، اوباما کے دور میں بھی کہا گیا تھا کہ اوباما ایز اے پریزیڈنٹ جب وہ ان کا ٹینیور پورا ہوتا ہے تو ان کے پاس ان کی ڈسکریشن میں ہوتا ہے کہ بھئی وہ سزا معاف کر سکتے تھے، پارڈن، تو کیوں نہیں تھا کیا؟ اور مگر ان دونوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرسٹ ہی نہیں شو کیا عافیہ صدیقی کی رہائی میں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو کہا کہ $2 ملین بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اول تو وہ $2 ملین کا بھی اصولی طور پہ آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ $2 ملین کہاں گیا۔ ایک لائر کو اس طریقے سے فیس $2 ملین، ایک غریب ملک، اور $2 ملین اتنا بڑا کیس تو نہیں تھا جس میں $2 ملین گیا۔ اس وقت حسین حقانی صاحب تھے میرے خیال سے ایمبیسڈر، اور اس کا بھی کیا آڈٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دو باتیں آپ نے بھی کی ہیں کہ پارڈن کے حوالے سے، جس میں اوباما کا وقت تھا، پھر ٹرمپ کا وقت تھا، وہ بڑا اچھا گولڈن چانس تھا، اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کچھ لوگوں کو پارڈن کیا بھی تھا، بلکہ کافی لوگوں کو پارڈن کیا تھا۔ اس جگہ پہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے فارن آفس اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس میں بے حسی اپنے انتہا کو تھی۔ سر، عمر قدر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ عمر قدر جوانی کی چھوٹی عمر میں یہ ہوا تھا، اس کی آنکھ بھی ضائع ہوئی تھی۔ کینیڈین ہے، گوانتانامو میں اس کو رکھا گیا تھا، اس نے اپنی ساری جوانی وہاں پہ ضائع کی۔ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس نے پھر باقاعدہ سو کیا، اور اگر آپ ہماری وہ ایک کسی نے شاعر نے کہا نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہماری گورنمنٹ میں، اور سینیٹر طلحہ محمود صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ملک میں کیا وجہ ہے کہ ہم ایک تھوڑی سی پرسنٹیج کے حوالے سے وی آر ریڈی ٹو سیل ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ، اور ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بھی موقع تھا جس کو آپ بھول رہی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جی سر۔ اور اس موقع کے اوپر میری پریس کانفرنس بھی نکال لیجئے، میں اگر کہیں گے تو آپ کو بھیج دوں گا، وہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ایک امریکن ایجنٹ نے ہمارے 2 لوگوں کو مرڈر کیا تھا۔ جی سر، جی، ریمنڈ ڈیوس۔ اور ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں کیا تھا، اور اس وقت امریکہ کے جو اس وقت چیئرمین تھے، بہت ہی امپورٹنٹ
سینیٹر تھے، ممبر پارلیمنٹ تھے، وہ اسپیشل جہاز لے کر آئے تھے ریمنڈ ڈیوس کو لینے کے لیے، ریڈ کارپٹ پہ اس کو لے کے گئے تھے. تو یہ تعداد ہے. اگر چاہتے تو اس وقت بھی یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا تھا. یہ ایک چانس اور بھی تھا جو مس کیا میرے حساب سے. بہت شکریہ. اور ریمنڈ ڈیوس کو آپ ہماری حکومت کے وہی بات ہے کہ وہی کس جیم کا ذکر کروں، آپ لوگوں نے رہا کر دیا. اس نے امریکہ آ کے تو بلکہ وہ اریسٹ ہو گیا تھا. اس نے یہاں پہ آ کے پارکنگ لاٹ میں جو کیا تھا، اب اس نے جو کتاب چھاپی ہے اس میں جو پاکستانیوں کے کچے چھٹے اس نے کھولے ہیں، دیٹ از آلسو اندر سیڈ تھنگ. سر ڈو یو تھنک، میرا لاسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ کوئی کنکریٹ یا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ہو جائے گی، یا یہ بھی ایک ٹرینڈ چلے گا اور پھر کل پرسوں تک یہ خبر ٹھنڈی ہو کے بالکل نیچے باٹم لائن پہ چلی جائے گی؟ دیکھیے اب پوزیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ڈیفرنٹ کہ ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ڈائریکٹلی خود لک آفٹر کر رہے ہیں لیگل اسپیکٹ کو، اس کی فیسز کے حوالے سے بھی ارینجمنٹ کر رہے ہیں، آپس میں شیئرنگ کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے، لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اب بریک تھرو مجھے نظر آ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں نا، اصولی طور پہ 15 سال تو ویسے ہی گزار چکی ہیں، اور ابھی انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، کہ وہ تو بالکل مینٹل اپسیٹ ہو چکی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو پہ اگر صحیح طریقے سے ان کے کیس کو ری اوپن کیا جائے، اور گورنمنٹ اگر اس میں ہیلپ کرتی ہے تو پھر تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور اگر نہیں کرتی ہے تو میں تو کہتا ہوں پھر بھی ہم لیگل طور پر جو ہے اس کیس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی بہت ضرورت شکریہ، ہے. بہت شکریہ یہ سینیٹر ہیومن طلعت. رائٹ کی وائلیشن ہے بہت بڑی. پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ فلسطین کے بیچ میں دیکھ لیں، اور فلسطین میں کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ بٹ انفارچونیٹلی میں کل ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی اور بڑی کمال کی. بہت سے لوگ پیئر مورگن کے اگینسٹ ہیں. میرا خیال ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو سرفیس کیا ہے. آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں نا تو اس نے بہت ساری سچائی کو وائڈ اسپریڈ کیا ہے. پیئر مورگن کے جتنے انٹرویو تھے، مگر ایک انٹرویو میں دیکھ رہی تھی اور اس میں اس چیز کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر سکا. میں سوری ڈاکٹر عافیہ سے اس سائڈ پہ نکل گئی ہوں کہ جو ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں نا، اور مسلم کنٹریز کو کہ کیوں ایجپٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا غزہ کے لوگوں کو، کیوں لیبنان نے نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے 7 لاکھ جو اسرائیلی ڈسپلیس ہوئے تھے، they were never allowed to go back. اور ٹوٹل 1 ملین، جن میں سے 50% آف دیم آر ان ریکارڈ، یونائٹڈ نیشنز کے ریکارڈ میں بھی ہیں. مگر ویسٹ کے لوگ شاید اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، کیونکہ ایک نئی فساد کی جڑ جو پھیلی ہے کہ مسلمان ممالک اس فلسطینیوں کو نہیں لینا چاہتے، تو پھر ویسٹرن کنٹریز اور یورپین کنٹریز کیوں لیں؟ بیکاز آف ڈسپلیسمنٹ آف اوور ملین پیلسٹینین. سیم وے اگر وائلیشن کا ذکر کیا جائے، یہاں پہ آپ کے وکیل پہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. عمر قدر واز ویری ینگ بوائے جب اس کو اریسٹ کیا گیا تھا، کینیڈین بچہ، افغانستان سے یہ بچہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آنکھ بھی ایک ضائع ہو گئی عمر قدر کی. اگر آپ ریسنٹ پکچر دیکھیں تو پھر کہ کینیڈین سوائل نے اس کو کیوں ایز اے سٹیزن پروٹیکٹ نہیں کیا تھا. دس از ہز لیٹسٹ پکچر. یعنی اس نے اپنی جوانی اور لڑک پن ہی گوانتانامو میں گزار دیا تھا. ان کینیڈین گورنمنٹ کو ٹھیک ٹھاک اس کو کمپنسیشن دینا پڑی تھی. یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اللہ کرے کہ آپ کے لائرز اچھے ہوں، اور اللہ کرے کہ جو ہمارے وہ پاکستانی بیچ میں سے اپنی پرسنٹیج نہ لیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. اور سینیٹر طلعت صاحب مائنڈ نہ کیجئے گا، یہ امریکہ کے مختلف ادوار میں پریزیڈنٹس نے یہ لفظ کہا اور اس کو ریوائز کر کے کہ ابھی ریسنٹلی، ابھی تو ہماری ریٹینشن بڑی ویک ہے سر. ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کو ریپیٹ کیا تھا کہ ہم پوزیشن، مرتبہ اور پیسے کی خاطر اپنی ماؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. سر آپ کا بہت میں شکریہ. ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا جی سر، آپ کے اس پلیٹ فارم پروگرام وسط سے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. میں انتہائی پرزور مذمت کرتا ہوں
اور جو کچھ اس وقت پیلسٹائن میں ہو رہا ہے اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح بچوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے، جس طرح عورتوں کو وہاں پہ مرڈر کیا جا رہا ہے، انسانیت کی جو تذلیل ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں روح بھی کانپ جاتی ہے جو حالات اس وقت وہاں پہ ہے. لیکن اس وقت باقی دنیا جو ہے وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. یہاں پہ آپ کی اسی بات کے ساتھ ایلان مسک، یوکرین میں پرابلم تھی تو بہت سے لوگ باتیں کرتے رہ گئے تھے. ایلان مسک نے یوکرین میں بھی انٹرنیٹ پرووائڈ کیا تھا، سیٹلائٹ. غزہ میں جب صورتحال ہوئی، پانی، بجلی، خوراک، ہر چیز کی ترسیل ختم کر دی گئی تھی، تو ایلان مسک نے وہاں پر بھی انٹرنیٹ. اب وہ چاہتے تھے کہ ایلان مسک کو انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں، بیکاز نہ انٹرنیٹ ہوگا نہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کی پکچرز دیکھ سکیں گے. ایلان مسک جو ہیں وہ ریسنٹلی اسرائیل کے جو بنجامن نتنیاہو ہے ان سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. بہت سی جوش کمیونٹی نے ایلان مسک سے اور ایکس سے بائیکاٹ کیا ہے، جس کا اس نے جواب دیا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سپانسرز کی جو مجھے بائیکاٹ کر رہے ہیں اس حالت کے بیچ میں، بیکاز آئی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ رانگ. اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا یہ جذبہ ضرور ہو کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں. یہ اقتدار اور یہ پوزیشن خدا کی قسم وقتی ہے، جز وقتی ہے. وی آل ہیو ٹو گو. سینیٹر طلحہ محمود صاحب، احسان مندو اینڈ آئی ہوپ ٹو ٹاک ٹو یو اگین انشاءاللہ. جی تھینک یو، شکریہ. بہت ڈاکٹر شکریہ. عافیہ صدیق